Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन जो है आप मुंतज़िर होंगे और आपको पता भी चल चुका होगा। अब तो सोशल मीडिया आपको पता है कि इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हर खबर मिल जाती है, क्योंकि जब उस पर हम खबर लगा देते हैं कि जी क्या होने वाला है तो वो फिर वैसे वायरल हो जाता है। और जैसे कि अभी देखें सामने एक मैसेज भी आ गया है, इस वक्त जो हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हैं उनको देख कर मैसेज आ गया कि तो अच्छा आज स्काउट्स पर प्रोग्राम होगा और कभी हम भी स्काउट हुआ करते थे। देखिए अभी से मैसेज आने शुरू हो गए। तो जी हाँ बिल्कुल, आज बिल्कुल स्काउट्स की हम बात करेंगे। और आपको पता कि बचपन में मैं जब छोटा था तो मैं स्कूल में मैं भी स्काउट्स हुआ करता था। बचपन की बात है और बहुत अब पुरानी बात हो गई, तो याद भी नहीं कि क्या था क्या नहीं था, मगर कि वो धीरे धीरे एक शौक़ और जज्बा जो है वो बच्चों में हुआ करता था कि बच्चे बच्चियाँ बड़ा शौक़ से होते थे कि जी मैं भी स्काउट्स, मेरे स्काउट्स में ये रैंक है, मैं ये रैंक है, ये रैंक है, ये रैंक है। और धीरे धीरे फिर ये हुआ कि पता नहीं क्यों उसको सही तौर पर जो हुकूमत की सरबराही नहीं मिल सकी, उसको सही निगरानी मिल सकी, क्या नहीं हुआ, धीरे धीरे वो स्काउट जो वो कम होते चले गए। फिर आम तौर पे हमें मुख्तलिफ इवेंट पर ही वो स्काउट्स नज़र आते थे, वरना आम तौर पे ऐसा कोई प्रोग्राम कभी नज़र नहीं आता था कि स्काउट्स के हवाले से कोई ऐसा मार्च हो रही है, कोई ऐसी परेड हो रही है, कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, कुछ नहीं होता था। मगर कुछ अरसे से ये चीज़ फिर दोबारा शुरू हो गई और जो एक हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि 22 फरवरी जो है वो यकीनन स्काउट्स का एक आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आज हम अपने मौजूद मेहमान को हम यहाँ पर इनवाइट करें। और ये बात एक महीना पहले से तय हो चुकी थी। एक महीने पहले से इस दिन के लिए मीर साहब, जनाब अख्तर मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो अख्तर मीर साहब बहुत ही मोहब्बत करते हैं और हमारे बड़े सरपरस्तों में। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने बुलाना चाहा कि गुज़श्ता महीने में, तो मीर साहब ने कहा कि भाई 22 फरवरी को जो है वो स्काउट्स का दिन है, तो उस दिन बात करेंगे ज़्यादा अच्छा भी होगा। तो मैंने बिल्कुल ठीक है, उस दिन में डन करके और ये तय हो गया कि आज के दिन मीर साहब हमारे साथ होंगे। तो क्यों ना जो है वो स्काउट्स पर बात की जाए। ये बहुत अच्छी बात होना चाहिए और हमारे तमाम मीडियाज़ पर होना चाहिए, मगर मीडिया भी अब कमर्शियल हो गया है, वो भी देखता है कि नोट कहाँ से मिल रहे हैं, जहाँ से नोट मिलेंगे उन्हीं के लिए प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे, पावे कुछ भी होए। तो ये तो हमारे यहाँ, मगर हम अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने माशरे को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, संवारने के लिए जो कोशिश हम कर सकते हैं, जो चीज़ हम उजागर कर सकते हैं, जो चीज़ हम ज़्यादातर अपने लोगों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्काउट्स के हवाले से सिंध के प्रोफेशनल जो है वो सूबाई मतलब जो सेक्रेटरी हैं जनाब सैयद अख्तर मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये बहुत एजाज़ की बात है मेरे लिए, एक तवील अरसे के बाद मतलब बहुत ये जहन में रहा कि मीर साहब को कभी बुलाऊंगा और फिर देखिए कैसे सिलसिला बना। आज मीर साहब हमारे स्टूडियो मौजूद है। मीर साहब पहले FM 100 सुना करते थे, आज FM 100 स्टूडियो मौजूद है। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मीर साहब कैसे हैं? आज माशाल्लाह से आप FM 100 की स्टूडियो में खुद मौजूद हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि आज मैं FM 100 में मौजूद हूँ जी, और पूरे पाकिस्तान में जी मेरी आवाज़ भी जा रही होगी और देख भी रहे हैं और लोग देख भी रहे होंगे। पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, बहुत सारे मतलब सब जगह माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि FM 100 मतलब जिस तरह से ये स्लोगन लिखा हुआ 100 पाकिस्तान, तो ये 100% पाकिस्तान का वो चैनल है कि जो पाकिस्तान को उजागर करता है। तो मेरे लिए खुशी का मुकाम है कि 100 पाकिस्तान FM 100 पाकिस्तान में मैं यहाँ स्टूडियो में मौजूद हूँ और स्काउट तहरीक के हवाले से यकीनन आज हम कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज ये 22 फरवरी है और 22 फरवरी हमारे स्काउट्स का फाउंडर डे है। यानी स्काउट तहरीक के बानी लॉर्ड बैडन पावल आज पैदा हुए थे, तो उनके दिन के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये करें जी, आज तो आप सब भी अपने मैसेजेस के ज़रिए
بالکل ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور یقیناً جو ہے آپ بھی اگر آپ بھی بچپن میں اسکاؤٹس رہے ہیں یا ابھی بھی کہیں اسکاؤٹس ہیں تو آپ بالکل شامل ہو سکتے ہیں. آپ کس گروپ کے ساتھ ہیں, کیا اس میں گروپ ہوتا ہے, کیا اس پہ رینک ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ بالکل آپ شامل ہو سکتے ہیں. آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں لائیو کال بھی پروگرام میں لے سکوں. اگر کچھ لائیو کال میں صرف مختصر بات اگر کریں تو, اگر کہیں بھی تھوڑی سی لمبی بات کریں گے تو پھر میں لائیو کال نہیں لوں گا, کیونکہ آپ کو پتا کہ میں اپنے پروگرام میں لائیو کال لیتا نہیں ہوں. میں مختصر بات اور اسکاؤٹس کے حوالے سے ہی بات ہوگی بس, اس کے علاوہ کوئی نہیں. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں گے, اگر آپ کے ذہن میں ہو سوال لکھ کر رکھ لیں, کال میں لائیں, سلام کریں, سلام دعا کے بعد فوراً سوال کریں اور دیٹس آل. اس کے بعد جواب آن ایئر آپ سن لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسکاؤٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو بہرحال جی آپ سب کو خوش آمدید, اور کچھ میسیج سے شروع کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر, تاکہ اسی حوالے سے ہماری گفتگو بھی چل پڑے گی, گفتگو بھی ہو جائے گی. اسلم شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور اسلم شاہد ویسے اوسلو ناروے میں ہوتے ہیں ویسے, اور وہ ہمیں دیکھنے گئے تھا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد آر جے ایاز کہتے ہیں ویری گڈ شو, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر جناب سیم فرید جو ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ایاز کہتے ہیں بیوٹیفل وائس, تھینک یو ویری مچ جی. اور اس کے بعد اسلم شاہد صاحب کہتے ہیں ایک طویل عرصے کے بعد حاضری قبول فرمائیں, بہت شکریہ اسلم شاہد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. آپ کی محبت ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں. اور ایاز خان فرام میٹروول سے کہتے ہیں خوش آمدید, بہت شکریہ جی, تھینک یو. اور کہتے ہیں السلام علیکم ٹو آل لسنر. اس کے بعد میاں طارق جاوید صاحب ہمیں جوائن کر چکے. میاں طارق جاوید صاحب کو جانتے ہوں گے, بڑے سینئر جرنلسٹ ہمارے, جی ہاں بڑے پرانے دوست آپ کے بھی ہمارے بھی ماشاءاللہ, وہ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم جی. اور اس کے بعد پھر کراچی کنگ کہتے ہیں ونڈرفل شو, بہت شکریہ, گڈ گریٹ. آر جے سردار قاسم عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, یہ بوربن مری سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں آداب, السلام علیکم مہمان گرامی, اور شوبی بھائی کو قبول ہو جی. انہوں نے سلام کیا آپ کو بھی اور ہمیں بھی. اسلم شاہد صاحب کہتے ہیں تمام دیکھنے سننے والوں کو اوسلو ناروے سے اسلم شاہد کا محبت بھرا السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اوسلو ناروے سے سلام آگے دیکھنے, بات وہاں تک پہنچ گئی میرے صاحب دیکھنے. بالکل جناب. اور اس کے بعد جناب پھر میاں طارق آج تو اسکاؤٹس ہوگا. جی ہاں میاں صاحب, جب تسی آئے تو پھر وہ شاعری تے جلنے ہو گیا سی, آج اسکاؤٹس ہوئے گا. بالکل جی, آج ہم نے اسی لیے میاں جو ہے وہ میر صاحب کو بلایا ہے. اور سعید النبی خان صاحب بہت شکریہ, کہتے ہیں سلام مسنون شعبے بھائی. وعلیکم السلام سر, تھینک یو, جزاک اللہ, خوش رہیں, جزاک اللہ جی. اور اس کے بعد کراچی کنگ علی ظفر کا سانگ لگا دو. آئی ایم سوری, آج سانگ وانگ کی بات ہی نہ کریں, آج کوئی سانگ نہیں ہے, آج صرف ہم اسکاؤٹس کے حوالے سے بات چیت کریں گے, اس لیے میوزک کی بات لیس, میوزک کراس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں جناب. اور اس کے بعد پھر جناب اسلم شاہد صاحب کہتے ہیں کبھی ہم بھی اسکاؤٹس ہوا کرتے تھے, اور 1970 کی دہائی میں ماشاءاللہ, آدمی اسکول کا دور ہوگا, اسکول یا کالج کا دور ہوگا ان کا, 70 کی دہائی میں اسکول کا دور ہوگا, ویسے اسکول کا دور ہوگا, اور یہ 9th یا 10th میں ہوں گے, میرا اپنا اندازہ ہے. اور میاں طارق صاحب کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس بھائی جان. سر یہ دیکھیں سوشل ڈسٹینس, یہ دیکھ لیں آپ, یہ اتنا ڈسٹینس, اور کیا ہوگا یار. آپ تو آئے تھے تو بالکل گھس کے بیٹھے تھے میرے ساتھ یار, جب ڈسٹینس نہیں نظر آیا تھا تمہیں, یہ خود آئے تھے تو یہاں بیٹھے تھے میرے ساتھ, چپک کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یار میاں صاحب چھڈو جی تسی پھر. اور اس کے بعد جناب پھر میاں صاحب کہتے ہیں اس کے بعد کراچی کنگ جی گیسٹ ویری نائس, بہت شکریہ جی. اور میاں صاحب میاں طارق کہتے ہیں السلام علیکم پاکستان جی, بہت شکریہ. امداد خان کہتے ہیں السلام علیکم جی, اور کہتے ہیں ہم بہت اچھے میاں صاحب, بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیے, ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. سوراب خان کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, خوش رہیں جی. اور اس کے بعد اسلم شاہد صاحب کہتے ہیں زبردست جی. شمائل شفیق کہتے ہیں واو ماشاء اللہ جی, وی آئی پی گیسٹ, جی ہاں بالکل ہمارے لیے بہت وی آئی پی گیسٹ ہے ماشاء اللہ سے. اور اس کے بعد اسلم شاہد صاحب اوسلو سے کہتے ہیں بچپن یاد کروا دیا آپ نے تو آج جی. اور اسی لیے میں میر صاحب کو آج بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچپن میں جب ہم اسکاؤٹس ہوا کرتے تھے وہ چیزیں بھی کیوں مطلب ایک دم غائب کی ہو گئیں, پھر ایک دم غائب ہوتے ہوتے پھر کچھ عرصہ ہوا ابھی ابھر کر آئی ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, یا کیوں دبی یا کیوں نہیں دبی ابھری ہے, اور اب کہاں تک یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور آگے کہاں تک امید اس سے کی جا سکتی ہے اس اسکاؤٹس کے حوالے سے. تو اسی حوالے سے ہم نے جو ہے آج بلایا ہے اور میر صاحب سے ہم بات کریں گے. تو میں نے سوچا کچھ میسیجز آپ لوگوں کو شامل کر لیں, اس کے بعد کچھ بات آگے پہنچائیں گے. اور اس کے بعد شمائلہ شفیق کہتے ہیں السلام علیکم سر, شمائلہ شفیق کی طرف سے آپ دونوں کو ویلکم جی.
بہت شکریہ بہت شکریہ جی تھینک یو. اور اس کے بعد میاں طارق جاوید کہتے ہیں مجھے کال کر لیں سر, کال ہو نہیں سکتی ہے ورنہ کر لیتا, آپ ہمیں کال کر لیں اگر کر سکتے ہیں سر. اور اس کے بعد شمائلہ کہتی ہیں کہ مدنی سسٹرز کی طرف سے بھی السلام علیکم, بہت سارے ہیں, جزاک اللہ. السلام. اور یہ بڑی اچھی بچی ہیں جو نعت خوانی کرتی ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے اسکاؤٹس کے کئی پروگرام بچوں نے محفل نعت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ راشد عالم معروف نعت خواں ہیں, ان کے شاگرد ہیں یہ بچے. اچھا دونوں جو زبردست, بہت اچھے ماشاءاللہ. اور جناب شعیب احمد صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میر صاحب نائس جی, تھینکس شعیب. یہ شعیب صاحب ہیں فوٹوگرافر, اچھا جی, جنگ والے. یہ بھی ہمارے دیکھتے ہیں. شعیب بھائی کو بھی میرا سلام ہو, بہت شکریہ. شعیب بھائی بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اگر آپ دیکھنے والوں کو کوئی ڈائریکٹ کہنا چاہیں تو آپ یہ سامنے کیمرے کو دیکھ کر آپ بالکل ان سے مخاطب بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بات بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں جب بھی کوئی بات ہو. تو اس کے بعد جناب پھر آ جاتے ہیں ہم آزاد کشمیر, وطن ہمارا آزاد کشمیر ہے. تو آزاد کشمیر سے وسیم خان ہمیں بہت سارے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم اجمل صاحب. وسیم خان آزاد کشمیر سے, اور کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے آپ کی, اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے, آمین آمین, خوش رہیں, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر جناب اسلم شاہد صاحب کہتے ہیں کہ میں 8ویں کلاس میں تھا کہ جب بطور اسکاؤٹس ہم نے مری گھوڑا نہیں لکھا انہوں نے گھوڑ لیا جگہ میں, بس وہ گھوڑا گلی ہو گیا. تو ایک ہی گھوڑا گلی کیمپ میں 1 ہفتہ قیام کیا تھا انہوں نے. جی بالکل, وہاں ابھی بھی ہر سال اچھا مطلب پورا ایک سیزن ایسا چلتا ہے کہ پورے پاکستان سے اسکاؤٹس وہاں کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں. اچھا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس نے گھوڑا گلی میں کیمپ نہیں کیا اس نے اسکاؤٹ ہی نہیں کیا, مطلب وہ اسکاؤٹ نہیں کیا اگر اس نے وہاں کی. کیمپنگ ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے. کیا میں 12 وہاں جا چکا ہوں. پنجاب کے سیکرٹری طارق قریشی صاحب نے بڑا اچھا اس کو ڈیولپ بھی کیا ہوا ہے اور کافی اچھی وہاں ایکٹیویٹیز. چلیں اس کے بعد جی رحمت اللہ بلوچ نے ہمیں جوائن کے کہتے ہیں گڈ نائٹ, تھینک یو ویری مچ, خوش آمدید, بہت شکریہ. اچھا چلیں اب میر صاحب سے بات شروع کرتے ہیں, ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. اچھا میر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کب سے, مطلب آپ نے اسکاؤٹس کب جوائن کیا؟ میں 4th کلاس میں پڑھتا تھا اور لیاقت آباد کے پرائمری اسکول کے اندر. اور اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ میرے اسکول کے جو اسکاؤٹ ہیں وہ یونیفارم پہن کر سلام اکبر پیش کر رہے ہیں. سلام اکبر ہم چھوٹے بچوں کے اس سیلوٹ کو کہتے ہیں جو دائرے میں شکل ہو کر پیش کرتے ہیں. مجھے ان بچوں کی یونیفارم بڑی اچھی لگی. اچھا, اور پھر میں نے اس خواہش کا اظہار اپنے گھر میں کیا کہ میں بھی اسکاؤٹ بنوں گا اور خوبصورت وردی پہنوں گا. اچھا, تو بڑے بھائی مجھے پھر وردی دلا کے لائے اور مجھے اسکاؤٹنگ میں شامل کیا. اچھا, تو وہ 1964 کا زمانہ تھا. تو 64 کے اندر میں نے بطور کب اسکاؤٹ, اس زمانے میں کب کہلاتا تھا, بطور کب اسکاؤٹ میں نے اسکاؤٹ تحریک کو جوائن کیا. اور اس کے بعد سے الحمدللہ 64 سے آج تک اسکاؤٹ ماشاءاللہ وابستہ ہوں. واہ واہ, اور اسکاؤٹنگ کے ساتھ وہی بات, یہی میرا شوق ہے. وہی کہتے ہیں پیوستہ رہے شجر سے امید ہے بہار لگا. آپ جب سے جو جڑے ہیں تو پھر ماشاءاللہ ابھی تک جڑا ہوا, ابھی تک جڑے ہیں. اور کیونکہ ایک اسکاؤٹ جب ایک دفعہ اسکاؤٹ بن جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اسکاؤٹ رہتا ہے. وہ یہ ہر اسکاؤٹ کا یہی قول ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم بھی بچپن میں کبھی بنے تھے, اب تو ہمیں پتہ نہیں. جب پنجاب میں باولپور میں, میری پیدائش باولپور کی, تو باولپور میں ہم اسکول میں تھے, وہاں پر تو بھاولپور میں بھی بڑی اچھی اسکاؤٹنگ ہوتی تھی. وہ اسٹیٹ تھی, اور بھاولپور اور خیرپور یہ 2 اسٹیٹ ہیں, اور ان کے ہاں اسکاؤٹنگ اسٹیٹ کے زمانے سے ہی ہوتی تھی. اور 1947 میں جب پاکستان بنا تھا اس وقت فرانس کے اندر عالمی اسکاؤٹس جمبوری ہو رہی تھی, 6th. تو 6th عالمی اسکاؤٹس جمبوری کے اندر جو اسکاؤٹس شریک ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا پرچم بھی لہرایا تھا, تو اس کے اندر بھاولپور اور خیرپور ریاست کے اسکاؤٹس شامل تھے. گڈ. تو ان ریاستوں میں بڑی اچھی اسکاؤٹ. اچھا میر صاحب, مطلب شروع میں بچپن کی ہم بات کریں جب تو اسکاؤٹس ہمیں نظر آتی تھے, اسکاؤٹس کے پروگرام بھی ہوتے تھے, پھر دھیرے دھیرے یہ اسکاؤٹس, پھر یہ مطلب ایسا وقت بھی آیا کہ جب اسکاؤٹس غائب ہی ہو گیا. تو کیوں, ایسی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس کا تعلق صرف گورنمنٹ اسکول سے ہی ہے؟ بس آج کے گورنمنٹ اسکول, کیونکہ گورنمنٹ اسکول دھیرے دھیرے گورنمنٹ اسکول ہی وہ کم ہو گئے,
وہ کچھ ہو گیا بند ہو گیا کہ یہ ہو گیا, کیا اس سے انہی کا تعلق ہے پرائیویٹ اسکولز میں یا کہیں بھی, مطلب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا, کیا وجہ تھی, کیوں ایسا ہوا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو اسکاؤٹنگ ہوتی تھی اور اب جو اسکاؤٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر فرق ضرور ہے, لیکن آپ جس درمیانی گیپ کی بات کر رہے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ گیپ جو آیا ہے وہ جنریشن میں آیا ہے. اچھا, وہ اس طرح سے کہ پہلے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم تھا ہمارے یہاں, بالکل ٹھیک ہے, اور اب ہم ون یونٹ فیملی سسٹم پہ آ گئے. جب ون یونٹ فیملی سسٹم میں آئے تو پیرنٹس کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں, کیونکہ اگر میاں بیوی دونوں ہیں تو دونوں ہی جاب کر رہے ہیں گے, تو وہ بچے پہ توجہ نہیں دے پا. پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ تھا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا تھا اور بچے کو موقع ملتا تھا باہر جانے کا. اچھا, پھر اسکاؤٹنگ بڑی ترقی کر رہی تھی, اسکاؤٹس کے کیمپ ہوتے تھے, ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی تھیں. پھر کچھ وقت ایسا آیا کہ پیرنٹس نے خوف کی وجہ سے, جو دہشت گردی کا ایک ماحول سب پیدا ہوا, تو اس کے اندر پیرنٹس نے خوف کی وجہ سے بچوں کو باہر نکلنے سے روک دیا اور ان کو انڈور ایکٹیویٹیز فراہم کرنے کی کوشش کی. اس انڈور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تھیں وہ کم ہوتی چلی گئیں اور اسکاؤٹنگ کم ہو گئی, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسکاؤٹ ہیں اور اسکاؤٹنگ کرتے ہیں, اور اسکاؤٹنگ کی اسپیلنگ ہم SCOUTING لکھتے ہیں. یہ 8 الفابیٹ ہے, اس میں سے ایس اور سی ہٹا دیں تو آؤٹنگ رہ جاتی ہے. تو 80% آؤٹنگ ہے. SC یہ سائنس کا مخفف ہے, وہ آؤٹنگ جو سائنٹیفک ہو. تو آؤٹنگ ہی وہ ذریعہ ہے کہ جو بچے کی ذہنی نشو نما کرتی ہے, روحانی نشو نما کرتی ہے, اور جسمانی نشو نما کرتی ہے, اور سماجی نشو نما کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم ہوئی کہ پہلے زمانے میں اسکولز کے اندر بچوں سے بوائز فنڈ لیا جاتا تھا. اچھا, بڑی نامنل رقم ہوتی تھی, 8 آنے ہوتی تھی, پھر روپے ہوئی, پھر 10 روپے ہوئی, پھر 20 روپے ہوئی. اس طرح سے وہ جو بچوں سے کلیکشن ہوتی تھی اسکول کی سطح پر, تو اس کلیکشن کو ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے, غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے, اسپورٹس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن حکومت نے کسی بھی قسم کی کلیکشن پہ جب پابندی لگا دی تو اس قسم کی ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی. اچھا, صرف اسکاؤٹنگ ہی نہیں, پہلے اسکولوں میں ادبی پروگرام ہوتے تھے, بالکل ہوتے تھے, ہاں, بزم ادب ہوتی تھی, مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, ہاں, عید میلاد النبی کا جلسہ یا پروگرام ہوتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس ہوتے تھے. اب وہ جو کلیکشن بند ہو گئی اور بچوں کے اوپر کچھ خرچ کرنے کے لیے اسکول کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ یہ چیزوں کا انتظام کر سکیں, تو وہ اس طرح سے وہ اسکاؤٹنگ وغیرہ بھی ختم ہوتی گئی. پھر گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا شروع کی تو اسکولوں کے اندر اسکاؤٹنگ جو ہے دوبارہ فروغ پا رہی ہے. لیکن محلے کی سطح پر کمیونٹی کے جو اسکاؤٹ گروپ تھے وہ آج بھی, اس وقت بھی اور آج بھی مسلسل کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو کمیونٹی کی سپورٹ حاصل ہے. بہت اچھی. اچھا, کیا یہ صرف اس میں پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ بھی اسکاؤٹس کے حوالے سے, کیونکہ میں نے پرائیویٹ اسکول میں اسکاؤٹس کم ہی دیکھا ہے, وہ شاید وہ اپنی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ شاید اس میں کوئی انوالو کرتے نہیں ہیں, یا کیا وجوہات ہے, کیوں نہیں کرتے, کیا